बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बिलाखिर मुबहम सूरत हाल जो है वो वाज़े हो चुकी है और इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो बता रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पे उभरी है और मुस्लिम लीग नून ने डबल सेंचुरी स्कोर कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ अहम फैसले भी कर लिए गए हैं और सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। हतमी फैसला हो चुका है। ये नाम मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन लाहौर में इस्लामाबाद के फैसले भी होने जा रहे हैं क्योंकि लाहौर इस वक्त सियासत का मरकज़ है और दीगर सूबों से जो सियासी क़यादत है वो लाहौर का रुख कर रही है और लाहौर में जाती उमरा जो है वो इस वक्त मरकज़ निगाह है चूँकि यहाँ पे फ्यूचर के फैसले हो रहे हैं। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब MKM का एक आला सती वफद जाती उमरा में मौजूद है जहां पे मियां नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात जारी है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के माबैन भी राब्ते हो चुके हैं और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मियां शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास पहुँच चुके होंगे और उनसे मुलाकात कर रहे होंगे। और ये मुलाकातें जो हैं ये इस बात का तो इंडिकेटर है कि आने वाली हुकूमत जो है वो किसकी होगी। लेकिन इस व्लॉग में मैंने फोकस करना है पंजाब की सूरत हाल पे और पंजाब में पार्टी पोजीशन क्या है, पंजाब में एक्चुअल सूरत हाल किस तरफ जा रही है, जो आज़ाद हैं वो कितने हैं, असली और नकली कितने हैं, और इसके अलावा जो हुकूमत बनने जा रही है पंजाब में उसमें कौन कौन सी सियासी जमात जो है वो शामिल हो सकती है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज तहरीके इंसाफ की एहतजाजी कॉल के मामले पे। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने कल अडयाला जेल से ये कॉल दी थी कि तहरीके इंसाफ के कारकुन आज यानी कि इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में निकलें और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इसमें तहरीके इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी उनकी सीटें जो हैं वो कम की गई हैं। उनका ख्याल ये है कि धांधली की गई है और उनकी सीटें जो हैं वो ज़्यादा थी, कम की गई। एक तो मतलब खुद भी तहरीके इंसाफ किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं। कभी कहा गया कि हमारी 120 सीटें हैं, वो हसन रऊफ़ साहब ने कहा था कि रऊफ़ हसन नाम है जो इनके तर्जुमान हैं। उसके बाद फिर ये बात आई, बैरिस्टर गौहर साहब का बयान था नहीं जी 150 सीटें हैं। अलीमा खान साहबा ने तो हद ही कर दी ना, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर बातचीत की मीडिया से और उन्होंने क्लेम किया कि हमारी तो 180 सीटें हैं। फिर उनके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी 170 सीटें हैं। पहले तो इनको यही नहीं मतलब कंफर्म कि कितनी सीटें इनकी हैं, अगर इनके ख्याल में धांधली भी हुई है। लेकिन मैंने पहले भी सवाल उठाया था और अब भी ये सवाल तो बनता है और कोई भी बंदा जो फहमो फरासत से काम लेगा जो सोचेगा वो ज़रूर ये सवाल उठाएगा कि तहरीके इंसाफ वाले जहां कामयाब हुए वहां तो इनका ख्याल है कि जी यहाँ पे मुकम्मल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं, किसी किस्म की जो है वो रिगिंग नहीं हुई। लेकिन जहां पे वो हारे हैं उन तमाम हलकों में उनको लगता है कि यहाँ पे धांधली की गई है। और इससे हटके ज़रा आप हक़ाइक़ को सामने रखते हुए जायज़ा लें तो तहरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई मेरा ख्याल है कि 35 के करीब टोटल नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली की हासिल की हैं। और वहाँ भी उनका ये कहना है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में कोई 5% तक धांधली की गई है। जिन हलकों में वो हारे ना वहाँ भी वो कहते हैं धांधली हुई है। और इसके अलावा 180 का जो इनका ये कहना है कि जी हमारी सीटें थी और ये झुरलू फेरा गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये समझ रहे हैं कि इन्होंने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि पंजाब की 144 टोटल नशिस्तें थी कौमी असम्बली की। तो क्या पंजाब पूरे में जो मुस्लिम तहरीके इंसाफ है ये क्लीन स्वीप कर रही थी? क्या पूरे मुल्क में तहरीके इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है? मतलब अनलॉजिकल है ना ये सारी चीज़ें कि जी आपकी डिमांड्स आप चेक करें कि आप क्या रहे हैं कि जी 180 नशिस्तें जो हैं वो जनरल सीट्स इस पे हम कामयाब हो चुके हैं और वो तो कहते हैं हमारे पास फार्म 45 भी मौजूद है। और सर फार्म 45 जो है आपके पास जो फार्म 45 है ना उसकी हकीकत तो
پہلے دن یعنی کہ 8 فروری کو رات 8-9 بجے تک ہی سامنے آ چکی تھی، جب ایک نیشنل ٹی وی چینل پہ جس طرح کا جو ہے وہ پورا سنیریو بنا کے پیش کیا گیا، اور بعد میں وہی ٹی وی چینل جو ہے وہ اگلے دن معذرت کر رہا تھا کہ نہیں جی یہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ اپنا ٹائپنگ کی غلطی ہوگی، یہاں پہ یہ غلطی ہوگی، نہیں یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سر یہ جو آج کا پاکستان ہے یہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ اس پاکستان میں ہمیں یہ جو گیجٹس کی بھرمار ہو چکی ہے، ان گیجٹس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ان گیجٹس کی مدد سے یہ جو بدتمیز بریگیڈ نے پاکستان میں ہیجان پیدا کر رکھا ہے اس کا بھی تدارک کرنا ہے۔ میں نے تو الیکشن سے پہلے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ عمران خان نے الیکشن سے پہلے ہی یہ بات کرنا شروع کر دی کہ جی میرے پاس انفارمیشن ہے کہ مسلم لیگ نون نے کمپیوٹر ہیک کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور بلکہ کمپیوٹر ہیک کر لیے ہیں، یہ الیکشن کے نتائج کو چینج کر لیں گے۔ اچھا، کمپیوٹر ہیک کرنے سے الیکشن کے نتائج کیسے چینج کیے جا سکتے ہیں؟ چونکہ کمپیوٹر ہیک کرنے کے باوجود بھی آپ تو نہیں نا کوئی، ہاں میرا خیال یہ ہے، تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے کچھ پلان کر رکھا ہے، اب وہ پلان سامنے آ گیا ہے۔ فارم 45 یہ فوٹو شاپ کے ذریعے بھی بن سکتے ہیں سر۔ آپ دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف کا فارم 47 وہ کل چلتا رہا، اور بعد میں پتا چلا کہ جی یہ تو ہے ہی 2 نمبر، یہ تو جعلی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا جاری کردہ فارم 47 ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کے فارم 45 یہ جو سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے ذریعے، سر ان میں تقریباً 80% تک جو ہیں وہ جعلی ہیں، یہ سارے کے سارے فوٹو شاپ کے ذریعے تیار کردہ فارم 45 ہیں، اور ان فارم 45 کا مقصد پاکستان کے اس پورے جمہوری پروسیس کو جو ہے وہ کوسچن مارک کرنا ہے اور اسے متنازع بنانا ہے۔ اور اب دیکھیں نا کہ ابھی نتائج آئے نہیں، اور 10%، 5% یا 10% سے خیر زیادہ نہیں تھے، جب یہ معاملہ جو ہے وہ کھڑا کرنا شروع کر دیا گیا کہ جی جناب تحریک انصاف کلین سویپ کر رہی ہے، تحریک انصاف نے 140 سیٹوں پہ سب سے آگے ہے، تحریک انصاف اتنی سیٹوں پہ سب سے آگے ہے، اور یار 10% پہ آپ اگر یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں تو باقی جو 90% ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو پھر یہاں پھر روک دیتے وہاں پہ سارا پروسیس، نہیں جی بس یہ آ گیا 10%، تو یہی ہے۔ تحریک انصاف کے اس سوشل میڈیا نے 10% کا جو رزلٹ تھا اس کی بنیاد پہ ایسی ہائپ کریٹ کی کہ جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اپنا کوسچن مارک ہو چکا ہے، اور اس پروسیس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا کہ جو یہاں پہ موجود تھے آبزرورز دولت مشترکہ کے اور دیگر ممالک، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا سموتھلی پروسیس تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، لیکن جو یہاں پہ موجود نہیں تھے انہوں نے اس بدتمیز بریگیڈ کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے اور تحریک انصاف کی اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے جو تحریک انصاف نے لابنگ فرمز پر خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہاں تو یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہے، یہاں پہ تو بہت سارے جو ہے وہ ایشوز کریٹ ہو چکے ہیں، ان الیکشن کے رزلٹس جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں۔ یہ ساری جو حرکتیں کی گئی نا سر، یہ تحریک انصاف والے جو ہے نا، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ سادہ لوگ نہیں ہیں، ان کو ان کی طرح ہی ڈیل کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ جو فوٹو شاپ کیے ہوئے فارم 45 ہیں ان کا ذرا آپریشن کرنا پڑے گا، اور اس ساری چیزوں کو کھنگال کے ان لوگوں کو سزائیں دینی پڑیں گی، ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، تب معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اب یہ جو کال دی گئی تھی، عمران خان نے کہا نکلو، اور میں نے کل بھی ان کو کہا تھا کہ بھائی نکلو، آپ کو کسی نے نہیں روکا، آئین قانون اور جمہوریت آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ اپنا احتجاج جو ہے، سیاسی احتجاج، پرامن احتجاج، وہ آپ کریں، کبھی کسی نے آپ کو نہیں روکا۔ لیکن 9 مئی کے بعد سے جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے اس میں آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، آپ پر مکمل نظر رکھی جائے گی۔ اگر ذرا سی بھی ہینکی پھینکی کی گئی تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ نہ 2013-14 ہے اور نہ یہ 2017-18 ہے، یہ 2024 ہے۔ وہ محبت کرنے والے، وہ آپ کے عشق میں مبتلا جو لوگ تھے، جو اس وقت پاور میں تھے،
اختیار میں تھے آج وہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ذرا خیال کیجئے گا۔ تو سر اب یہ جو چھتر پولا ہونا تھا نا ان کو، یہ جو ان کی لتر پلیٹ کرنی تھی، اس کے خوف سے انہوں نے احتجاج کی کال لے لی ہے واپس۔ اور جواز کیا دیا ہے؟ جواز انہوں نے یہ دیا ہے، حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ایسی اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ دانستہ طور پہ حالات خراب کر دیے جائیں گے اور 9 مئی جیسی صورتحال پیدا کی جائے گی، اور کچھ ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں جس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ جھنڈوں والی گاڑیاں، پی ٹی اے کی جھنڈوں والی گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن ان کا پی ٹی اے سے تعلق نہیں ہے، تو یہ اسی طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم یہ احتجاج کی کال واپس لے رہے ہیں۔ صرف آر او آفس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، کر لیں جی آر او آفس کے سامنے احتجاج، لیکن جب بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے یہ بات اب ذہن میں رکھیے گا کہ قانون جو ہے وہ آپ کا سامنا کرے گا اور آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ملے گی۔ اور سر اب آتے ہیں لاہور میں ہونے والی جو بڑی بیٹھک ہے، ایم کیو ایم کا وفد، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملاقات ہو رہی ہے، چودھری شجاعت حسین سے میاں نواز شریف ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت کی ملاقات ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں ظاہر ہے ہر جماعت یہ چاہے گی کہ اس کو مین عہدے جو ہیں وہ مل جائیں، اور 2 بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ 2 بڑے جو ہیں وہ پلیئر ہیں اس پورے کھیل کے، تو لہٰذا ان دونوں میں جو ہے وہ عہدوں کی اس وقت ذرا جنگ جاری ہے۔ لیکن سر یہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، وہ میثاق جمہوریت کی شکل میں موجود ہے کہ جس کی میجورٹی اس کا حق، تو میجورٹی اس وقت تک تو مسلم لیگ نون کے پاس ہے، کیونکہ جو آزاد آئے ہیں ان کا بھی رخ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایشوز ہیں جیسے کہ بلوچستان جو ہے اس حوالے سے کوئی ذرا زیادہ لے دے ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ پنجاب میں بھی صورتحال واضح ہے، اور یہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے، چونکہ مرکز میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مرکز میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے، لیکن پنجاب کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت سیاسی قوت ہے، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے پاس 137 نشستیں ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور آزاد جو ہیں وہ مجموعی طور پہ 138 کامیاب ہوئے ہیں، اس میں اصلی اور نقلی دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس 10 سیٹیں ہیں، جبکہ کاف لیگ کے پاس 8 ایم پی ایز ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ ضیاء اور ٹی ایل پی کے پاس 1 نشست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آزاد ہیں 138، اس میں سے آئی تھنک 22 لوگ ایسے ہیں جو کہ اصلی والے آزاد ہیں، یعنی کہ ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور ان 22 لوگوں کا جو رجحان ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور جن میں بعض لوگ جو ہیں جیسے تیمور لالی صاحب ہیں، یہ چنیوٹ سے تھے، ان کا پی پی آئی تھنک 94 تھا، یہ تو باضابطہ طور پہ شامل ہو چکے ہیں۔ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس حوالے سے جلد ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ شیڈول ہو چکی ہیں، رابطے کیے جا چکے ہیں، اور یہ جو 22 ہیں ان میں مختلف حلقے جات ہیں۔ اب میں ان میں سے چند کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک خرم ورق صاحب ہیں، محمد فیض صاحب ہیں، امیر احمد صاحب ہیں، غضنفر عباس صاحب ہیں، امیر حیات شہانی صاحب ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب ہیں، ثاقب خان ہیں، سلطان باجوہ صاحب ہیں، حافظ فرت عباس، اور مختلف نام ہے سر۔ یہ اپنا اکبر حیات حراج صاحب ہے، اصغر حیات حراج صاحب ہیں، خضر حسین مزاری صاحب کا نام ہے، اسی طرح شازیہ نرگس صاحبہ کا نام ہے، انعام باری صاحب ہیں، عاطف صاحب ہیں، سہیل خان ہیں، کاشف نوید ہے، سریہ سلطانہ صاحبہ کا نام ہے۔ مجموعی طور پہ یہ کوئی 22 کے قریب ایم پی ایز ہیں جو کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اور ہاں میں یہ کہہ دوں کہ باقی نے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے جو کمیٹی قائم کی گئی تھی انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 22 لوگ ہیں یہ مسلم لیگ نون میں بہت جلد شمولیت اختیار کریں گے، اور اگر یہ لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کی یہ جو اسٹرینتھ ہے وہ 160 میں چلی جائے گی، اور اس کے علاوہ مخصوص نشستیں ان میں ایڈ ہونی ہیں، اور مخصوص نشستوں میں اس بار جو ہے وہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کوٹا بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، اور تحریک انصاف کی جو اسپیشل سیٹس کی لسٹیں تھیں وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوں گی، تو اب وہاں پہ جو کٹ لگے گا
اس کا فائدہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کیو لیگ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ہوگا۔ تو اگر ہم وہ نشستیں شامل کر لیں تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس یہ جو فگر ہے یہ 200 پلس ہو جائے گا پنجاب میں، یعنی کہ ڈبل سینچری سے بھی اوپر چلا جائے گا، اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ 100 جو ہے وہ 186 کے قریب جو ہے وہ ووٹ درکار ہوں گے۔ تو اس طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس سادہ اکثریت سے بھی زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، پاکستان کو چلانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو اجتماعی دانش ہے وہ ضروری ہے، تو لہٰذا یہ جو اتحاد مرکز میں بنے گا اس کے اثرات ہمیں پنجاب میں بھی نظر آئیں گے، اور ممکنہ طور پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے مزید پیپلز پارٹی کی 10 اور ان کی 8 اور ان میں مخصوص نشستیں بھی آپ شامل کر لیں، تو یہ سارے کا سارا جو اتحاد بنے گا یہ ایک مضبوط پنجاب میں جو ہے وہ صوبائی حکومت ہوگی، اور اس صوبائی حکومت کو لیڈ کرے گی مسلم لیگ نون، اور نون کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصلہ ہوا ہے، وہ پنجاب میں حکومت کو لیڈ کریں گی، اور اس حوالے سے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جا چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق پنجاب کے حوالے سے صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ واضح ہے، پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آج چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ہے، اس میں بھی یہ بات کی جائے گی، اور مریم نواز جو ہیں وہ پنجاب میں ایک مضبوط حکومت کو جو ہے وہ لیڈ کرنے جائیں گی، لیکن مریم نواز کی وزارت اعلیٰ اور تحریک انصاف والوں کی پریشانی، مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ کافی جو ہے نا وہ دلچسپ ہو جائے گا، کیونکہ اگر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی تو سر یہ جو عمرانی کلٹ ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ذرا سوال ہے، اس کا آپ جواب ضرور دیجئے گا۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی اپنی جو رائے ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس معاملے پہ، لیکن تب تک آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنی رائے بھی دیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر ضرور کر دیجئے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔